बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी नक्शे मुरब्बा यानी जो मुरब्बा वाला तावीज़ होता है, जो चार चार खानों वाला होता है, जो कि 16 के अदद वाला होता है। मुरब्बा के जो असरार हैं, जो रमूज़ हैं और जिसकी हकीकत है, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है जब आप ये मालूमात सुनेंगे और आप जानेंगे तो आपके दिल में नक्शे मुरब्बा की जो अज़मत है, जो फजीलत है और जो इसकी अहमियत है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और उसके बाद आप ज़रूर कोशिश करेंगे कि मैं इस नक्श को ज़रूर लिखूं, इसकी ज़कात अदा करूं और इसकी बरक़ात हासिल करूं। तो इंशाअल्लाह मेरा मकसद भी यही है। इतनी कमाल वाली जो चीज़ है, इतना बाकमाल जो नक्श है और वो हमारे पास है, हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उसकी इफ़ादियत से, हम उसकी अज़मत से, हम उसकी फजीलत से नावाकिफ़ हैं और हम परेशान हैं। तो अगर हम इस एक ही नक्श की हकीकत को जान लेते हैं तो यकीनन ये हमारे बहुत काम आ सकता है और हमें दीनी और दुनियावी कामों में बहुत सारे इसके फ़यूज़ व बरक़ात हासिल हो सकते हैं। वैसे तो नक्शे मुरब्बा के हवाले से पहले भी मेरी एक वीडियो मैंने चंद दिन पहले अपलोड की है और उसका एक मुख्तसर क्लिप भी मैंने अलग बड़ी वीडियो से निकाल के उसको रखा है। तो इंशाअल्लाह उसको भी मैं पब्लिक कर दूँगा, लेकिन इस वीडियो के बाद वो पब्लिक करूँगा, क्योंकि उसमें मैंने वादा किया था कि मैं इस नक्श के बारे में चंद एक चीज़ें आपको ज़िक्र करूँगा। तो अभी तो सिर्फ चंद एक चीज़ें हैं, इसकी जो पूरी तफसीलात हैं और पूरे इसके कमालात हैं वो तो शायद मुझसे बयान ही ना हो सकें। लेकिन आपसे गुजारिश है आप इन चीज़ों को नोट करें, अपने पास इनको लिख लें, अपने पास महफूज कर लें, अपने दिल में, अपने जहन में, अपनी रूह में इनको उतार लें। तो इंशाअल्लाह आप जब इस नक्श को देखेंगे, आप इसको लिखेंगे और आप इसके बारे में मालूमात सुनेंगे तो आप इस नक्श के दीवाने हो जाएंगे और आप इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाएंगे। सारी की सारी बरक़ात अल्लाह ताला की तरफ से हैं, सारे के सारे कमालात अल्लाह ताला की तरफ से हैं। जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला के हुक्म से होता है, अल्लाह ताला के महबूब की रज़ा के साथ होता है। तो हमारी जो तवज्जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की जानिब ही होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ करने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर अल्लाह ताला का हुक्म हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर अल्लाह ताला का हुक्म ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसके ऊपर काफ़ी तफसील से बात हो सकती है, लेकिन अभी मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहता। तो मैंने जो मुरब्बा है इसके इसरार को नोट किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो नक्श है ये कितना बाकमाल है। और आप जब इसके कमाल को सुन लेंगे यकीनन आप इसको चाहेंगे कि मैं इसको सोने के पानी के साथ लिखूं और अपने पास महफूज करूं, क्योंकि ये एक नक्श ही ऐसा है जिसको नक्श शहनशाह कहा जाता है। तो इसका जो नाम है, इस नक्श का नाम आमिलीन कामिलीन जो जानने पहचानने वाले हैं उन्होंने इसका नाम नक्श शहनशाह रखा है। तो जब जो शहनशाह होता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहनशाह की आम आवाम में क्या हैसियत होती है और शहनशाह के सामने जो दीगर लोग हैं उनकी क्या हैसियत होती है और उसका शहनशाह का क्या मकाम व मर्तबा होता है, क्या अज़मत होती है। तो यही शान है इस नक्शे मुरब्बा की और दीगर नकूश की, जो कि एक शहनशाह और अवाम के दरमियान में होती है। तो हम जब नक्शे मुरब्बा लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? हमारे जहन में तो ये है कि हम एक लकीर इधर से हमने एक लकीर खींची, एक इधर खींची, एक इधर खींची और एक हम इधर खींची, तो ये एक नक्शे मुरब्बा बन गया, एक खाना बन गया, एक गोल दायरा बन गया, एक डब्बा बन गया हमारे यहाँ। लेकिन जो उलमा है, जो जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि ये डब्बा नहीं है बल्कि ये मुरब्बा 4 अलिफ का मजमुआ है। अलिफ लफ्ज़ तो आप जानते ही हैं अलिफ को, तो आप अलिफ लिखें, एक अलिफ, दूसरा लिखें तो 2 अलिफ, एक अलिफ इधर लिख दें, एक अलिफ इधर लिख दें, तो कितने हो गए? 4 अलिफ। तो यानी ये 4 लकीरें नहीं है, ये एक डब्बा नहीं है, बल्कि ये मुरब्बा है और ये 4 अलिफ का
مجموعہ ہے۔ آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے، جب آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوگی تو آپ کو اس کی برکت ملے گی۔ ہمیں ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہمیں اس کی برکت کیسے ملے گی؟ جب ہمارے ذہن میں چیز ہوگی تو ہمیں اس کی برکت ملے گی کہ یہ جو ہے یہ لکیر نہیں ہے، یہ لکیر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ الف ہے، یہ الف ہے، یہ الف ہے، یہ الف ہے، اور یہ 4 الف کا ایک مربع ہے۔ اور یہ جو 4 الف ہیں یہ کیا ہے؟ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ 4 الف تو ہمیں سمجھ آ گئے، لیکن 4 الف ہیں کیا؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو ایک جو الف ہے وہ آپ کی عقل ہے، دوسرا جو الف ہے وہ انسان کی روح ہے، اور تیسرا جو الف ہے وہ انسان کا نفس ہے، اور چوتھا جو الف ہے وہ انسان کا دل ہے۔ یعنی 4 چیزیں، 4 الف ہیں۔ یہ 4 الف صرف الف نہیں ہے، یہ 4 راز ہیں، 4 اسرار ہیں، 4 خاص چیزیں ہیں، اور وہ 4 کیا ہیں؟ ایک انسان کی عقل ہے، ایک انسان کی روح ہے، ایک انسان کا نفس ہے، اور ایک انسان کا دل ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ عقل کی کیا اہمیت ہے، روح کی کیا اہمیت ہے، نفس کی کیا اہمیت ہے، قلب کی کیا اہمیت ہے۔ عقل کی اقسام ہیں، عقل کے درجات ہیں، انسان کی روح کی اقسام ہیں، روح کی آگے درجات ہیں، نفس کی اقسام ہیں، نفس کے درجات ہیں، قلب کی اقسام ہیں، قلب کے درجات ہیں۔ اگر اس پہ بات کریں تو یہ تو بہت طویل ہماری ویڈیو بن جائے گی، لیکن آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مربع ہے یہ 4 الف ہیں۔ 4 الف کیا ہے؟ ایک انسان کی عقل ہے، ایک انسان کی روح ہے، ایک انسان کا نفس ہے، ایک انسان کا دل ہے۔ اب اس کے بعد 4 الف آپ کے ذہن میں آ گئے کہ یہ 4 الف ہیں، تو 4 کو اگر 4 سے ضرب دیں تو اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ 16، جو کہ عدد کی انتہا ہے۔ یعنی جو ہم نقش لکھتے ہیں 1 سے لے کر 16 تک کا جو نقش مربع ہے، اس میں 1 سے لے کر اینڈ ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ 16 پہ۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ 16 کیسے بنایا، 16 خانے کیسے بنے ہیں؟ یہ جو اس میں ہم خانے بناتے ہیں یہ خانے نہیں، یہ خالی ڈبے نہیں، یہ روحانیت کے گھر ہیں، روحانیت کا گڑھ ہے، کمالات، فیوز و برکات کے یہ 16 مرکز ہیں۔ تو الگ ایک خانہ، الگ ایک روحانیت، ایک فیض اور ایک برکت کا مجموعہ ہے۔ تو 4 کو 4 سے ضرب دیا تو 16 بنا، جو کہ عدد کی انتہا ہے، یعنی 16 سے آگے گنتی نہیں ہے۔ یعنی 1 سے لے کر 16 تک میں کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اب وہ کس طرح رکھی ہے انشاءاللہ جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور مختصر میں آپ کو یہ چند چیزیں ذکر کر رہا ہوں، میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، تو اختصار کے ساتھ، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ساری چیزیں میں ذکر کروں۔ تو اب جو 16 ہے، 16 کا کیا راز ہے؟ فرمایا کہ ایک اللہ کا عرش ہے، ایک اللہ کی کرسی ہے، اور 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ہیں۔ تو ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 16۔ تو یہ 16 کے عدد کا جو راز ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ 16 1 سے لے کر 16 تک میں، اور اس عدد میں اللہ نے ان تمام اعداد میں کیا اسرار رکھے ہیں، اور ان تمام اسرار کا جو مالک ہے وہ مربع ہے۔ سب سے پہلی چیز عرش، کرسی، 7 زمین، 7 آسمان، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 16۔ تو اب دیکھیں عرش، کرسی، زمین و آسمان کے علاوہ کائنات میں کیا ہے؟ تو ہر چیز اس 16 میں آ گئی۔ اب اس کے بعد ہم اس کے جو اعداد ہیں ان کو ہم تقسیم کریں گے، یعنی 1 سے لے کر 16 تک کے ہم 2 حصے کریں گے۔ 2 حصے کریں گے، ایک حصہ ہوگا وتر کا، ایک ہوگا شفع کا، یعنی ایک ہوں گے جفت اور ایک ہوں گے طاق۔ یعنی کچھ اعداد ہیں، یعنی 16 میں سے 8 جفت ہیں اور 8 طاق ہیں، یعنی 8 شفع ہیں اور 8 وتر ہیں، یعنی 8 جوڑے ہیں اور 8 سنگل ہیں۔ اب یہ جو سنگل اور جوڑے ہیں ان میں کیا کیا اسرار ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔
تو 16 سے پہلے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو اس کے جوڑے ہیں، جو اس کے جفت ہے، جو اس کی زوج ہے، یعنی جو شفع ہے، تو وہ کیا ہے؟ تو 16 سے پہلے 16 کے نیچے جو جفت آتا ہے یا زوج آتا ہے وہ 14 ہے۔ تو 14 کا جو عدد ہے اس میں کیا ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 14 ہو گئے۔ یعنی یہ 14 کا عدد جو ہے اس میں جو راز ہے وہ 7 زمینوں 7 آسمانوں کا اللہ تعالیٰ نے اس پہ رکھ دیا ہے۔ اب 16 کے بعد 14 7 زمین 7 آسمان، اور 14 کے بعد جو آتا ہے وہ 12 آتا ہے جو جفت ہے۔ تو 12 جو ہے اللہ تعالیٰ نے 12 بروج بنائے ہیں۔ جتنا بھی علوم نجوم ہے، سیارے ہیں، تو جو لوگ بروج کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بروج کا اسپیشلی ذکر کیا ہے کہ ہم نے جو آسمان کو برجوں والا بنایا ہے، تو آسمان کے جو برج ہیں وہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں، اور 12 جو عدد ہے وہ اسی نقشے کا، اسی نقش کا، اسی مربع کا ایک خاص عدد ہے۔ اب جو 12 ہے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے 8۔ تو 8 کا جو جفت ہے، 8 کا جو جوڑا ہے وہ 8 حاملین عرش، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان کی جو تعداد ہے وہ 8 ہے۔ یعنی جو 8 کا عدد ہے اس کو ان 8 ملائک سے نسبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد جو جفت ہے 8 سے نیچے 6 کا آتا ہے، تو 6 کا جو شفع ہے یعنی 6 کا جو عدد ہے یہ کیا کیا اسرار رکھتا ہے؟ تو اس میں 6 جہات ہیں، 6 سمتیں ہیں، یعنی ایک ہے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے اور پیچھے، تو کتنی ہو گئی؟ 6 سمتیں، 6 جہتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے 6 کے عدد میں رکھی ہے، جو کہ اس جو ہمارا مربع کا نقش ہے اس کا ایک عدد اور اس کا ایک خاص خانہ ہے۔ تو 6 سے نیچے جو شفع آتا ہے وہ آتا ہے 4 کا۔ تو 4 جو ہے، 4 کا جو عدد ہے یہ خاص ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، جو انعام یافتہ ہیں، جن کے لیے ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تم نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ 4 گروہ ہیں، ایک انبیاء کا ہے، ایک صالحین کا ہے، ایک شہداء کا ہے، اور ایک صدیقین کا ہے۔ تو جو 4 کا عدد ہے، 4 کا جو جفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ 4 انعام یافتگان جو لوگ ہیں ان کی نسبت سے اس کو رکھا ہے، اور اس میں یہ کمال موجود ہے۔ تو 4 کے بعد جو آتا ہے وہ 2 کا آتا ہے۔ تو جو 2 کا عدد ہے 2 شہادتین ہیں، یعنی ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور ایک آقا علیہ السلام کی رسالت کا اقرار، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو 2 کے عدد میں جو 2 ہے وہ شہادتیں موجود ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ذکر کرتا ہوں جو اس کا وتر ہے، یعنی جو اس کا طاق ہے، جو اس کا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کمال رکھا ہے، جو اس کے 8 شفع ہے، جفت ہے، وہ میں نے ذکر کر دی۔ اب جو اس کے طاق ہیں وہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ تو 15 سے نیچے جو پہلا وتر ہے، 16 سے نیچے وہ 15 ہے، یعنی 16 سے نیچے جو ہے وہ 15 آتا ہے۔ تو 15 کیا چیزیں ہیں؟ 15 ہے، ایک ہے کرسی، 7 آسمان اور 7 زمینیں، تو یہ ٹوٹل کتنا ہو گئے؟ 15 ہو گئے۔ تو اس 15 میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں، اور اس کے بعد 13 کا وتر ہے، یعنی اس کا طاق ہے۔ تو 13 میں اللہ تعالیٰ نے کیا راز رکھا ہے کہ قلم ہے، لوح ہے، روح القدس ہے، کرسی ہے، عرش ہے اور 7 آسمان ہے، یعنی زمینوں کے علاوہ جو آسمانی چیزیں ہیں کہ قلم، اس کے بعد لوح، اور اس کے بعد روح القدس، اور اس کے بعد کرسی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش، اور اس کے بعد 7 آسمان۔ تو یہ ٹوٹل بن جاتے ہیں 13
تو اس 13 کے عدد میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص راز رکھا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس 11 کا عدد۔ تو 11 کا جو عدد ہے اس میں انسان کے جو حواس خمسہ ہیں ان کا ذکر ہے، انسان کے جو حواس ہیں وہ ہے، اور اس کے بعد 6 جہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حواس 5 اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس عطا کیے ہیں، جن کے ساتھ انسان سنتا ہے، ایک سننا، ایک دیکھنا، ایک سونگھنا، اور ایک چکھنا، اور ایک چھونا۔ تو یہ حواس خمسہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو انسان میں 5 حواس ہیں، وہ 5 حواس اور 6 جہات، یعنی تحت، فوق، اور آپ کا آگے پیچھے دائیں بائیں، تو یہ 6 اور 5 11 کے عدد میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص راز رکھا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے 11 سے نیچے آئیں تو 9 کا طاق کا عدد رہ جاتا ہے۔ تو 9 میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز رکھی ہے؟ تو 9 کے عدد میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو طبیعتیں ہیں وہ رکھی ہیں۔ تو ایک تو انسان ہے اور 8 اس کی طبیعتیں ہیں، یعنی جو دنیا میں انسان ہیں ان کی جو طبیعت ہے، ان کی جو کیفیت ہے، ان کا جو مزاج ہے، ان کی جو طبع ہے، اس کی انسان کی ہر انسان کی طبیعت الگ ہوتی ہے، اس کا مزاج الگ ہوتا ہے، اس کا ذوق الگ ہوتا ہے۔ تو 8 قسم کی انسان کی طبیعتیں ہیں۔ تو ایک انسان ہے اور 8 اس کی طبیعتیں ہیں۔ تو یہ 9 کے عدد میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ تو وہ جو طبیعتیں ہیں انسان کی، مختصر میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، صرف میں آپ کو مختصر یہ چیزیں ذکر کر رہا ہوں کہ حرارت ہے، ببوس ہے، برودت ہے، رطوبت ہے، صفرا ہے، بلغم، خون اور سودا۔ تو یہ انسان کی 8 طبیعتیں ہیں، ایک انسان ہے۔ تو یہ 9 کے عدد میں، 9 کے کھانے میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس 9 سے نیچے آئیں تو 7 کا جو عدد ہے وہ ہمارے پاس طاق آتا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا راز رکھا ہے کہ 7 افلاک ہیں اور 7 ستارے ہیں، 7 دن ہیں۔ تو یہ 7 کی عدد میں اور بھی کئی چیزیں 7 آپ گن لیں گے تو آسمان ہے، زمینیں ہیں، لیکن 7 دن اس میں ہے، 7 افلاک اس میں ہے، 7 سیارے اس میں ہیں، یعنی 7 کے عدد میں جو اللہ تعالیٰ نے اسرار رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے۔ تو اس کے بعد یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں جو ہمارے علم میں ہیں، جو باقی تو اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کمال رکھے ہیں، وہ مالک ہے، اس کے علم، اس کے اسرار کو کون جان سکتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، میں تو صرف ان میں سے چند چیزیں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس 5 کا عدد جو ہے وہ طاق بچ جاتا ہے۔ تو 5 کے عدد میں کیا ہے؟ وہ 5 نمازیں ہیں۔ تو ہمارے اوپر، ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے۔ تو یہ 5 کے عدد میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسرار رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس جو وتر آتا ہے، جو طاق بچتا ہے، وہ ہمارے پاس 3 کا آتا ہے۔ تو جو 3 کا عدد ہے اس میں 3 چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ 3 گھر ہیں۔ انسان کے 3 گھر ہیں۔ ایک ہے انسان کا دنیا کا گھر، دار دنیا، اور ایک ہے دار آخرت، اور ایک ہے برزخ۔ یعنی ایک ہے انسان کا دنیا کا گھر کہ ہم اس میں رہ رہے ہیں، کہ دنیا ہمارا کیا ہے؟ گھر ہے۔ دنیا سے جائیں گے، جب قبر میں جائیں گے، وہ جو زندگی ہے وہ ہمارا برزخ کا گھر ہے، وہ برزخ ہے۔ اور جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو ہمارا آخرت کا گھر ہوگا۔ تو 3 کے عدد میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے 3 دار یعنی 3 گھر رکھے ہیں، یعنی انسان کی زندگی کا سارا سفر اللہ تعالیٰ نے صرف 3 کے عدد میں رکھ دیا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری جو عدد اور طاق بچتا ہے وہ 1 ہے، اور وہ 1 کیا ہے؟ وہ انسان کی عقل ہے۔ تو اگر انسان کی عقل ہے، اس میں سمجھ ہے، اس میں بوجھ ہے، اور اس کا ذہن اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، تو وہ ہر چیز کو جان لے گا، پہچان لے گا،
ہر چیز کی اس کے لیے قدر ہے، ہر چیز کی اہمیت ہے، لیکن وہ انسان جس کی عقل صحیح نہیں ہے، جس کی عقل کام نہیں کرتی، جس کے پاس عقل نہیں ہے، تو اس کے پاس اگر سونا بھی ہو، اس کے پاس دنیا جہان کے خزانے بھی ہوں، لیکن اگر انسان کے پاس عقل نہیں ہے تو اس کے لیے وہ خزانے، وہ دولت، وہ سب کچھ اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی جو نعمت ہے اس سے نوازا ہے، اور اس کا جو اسرار ہے وہ عدد ایک میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب اس کے بعد ان تمام اعداد میں آپ نے سوچا ہوگا کہ وہی چیزیں میں نے جفت میں ذکر کی ہیں، وہی چیزیں ہی میں نے طاق میں ذکر کی ہے، تو اصل میں یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو عدد ہے، یہ جو نقش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کمال رکھا ہے کہ جب شفع ملتے ہیں تو جفت بنتا ہے، یعنی جب طاق ملتے ہیں تو جفت بنتا ہے، اور اگر جفت ملتے ہیں تو طاق بنتا ہے، یعنی جفت سے طاق ہے اور طاق سے جفت ہے۔ جیسے کہ ایک ہے تو ایک کے ساتھ آپ ایک ملا دیں تو ایک کیا ہے؟ طاق ہے، تو دو بنیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جفت ہوگا۔ ایسے ہی اگر ہم تین کو ملائیں تو تین میں اگر ہم تین کر دیں تو 6 ہو جائے گا، تو وہ کیا بن جائے گا؟ جفت۔ اور اگر ہم اس کو 3 نکال دیں تو کیا رہ جائے گا؟ طاق رہ جائے گا۔ تو یہ ہے کہ ان کا آپس میں اتنا تعلق ہے کہ جو جفت ہے وہ طاق کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور جو طاق ہے وہ جفت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ان تمام کو ملائیں تو پھر ہمارے پاس ایک عدد 16 کا آتا ہے، جس کو عدد انتہا کہا جاتا ہے، یعنی یہ ہر چیز کی انتہا کا عدد ہے کہ اس کے بعد اور اس سے باہر کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے باہر رکھی ہو۔ تمام تر اسرار اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں۔ تو اب آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص اس نقش کو، اس تعداد کو، اس مربع کو اگر حاصل کر لیتا ہے، اس کی روحانیت کو حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کیا کمالات عطا فرمائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کیسی برکات عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ اس بات پر منحصر ہے انسان محنت کس کے لیے کر رہا ہے۔ اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، وہ کس کے لیے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اور سب سے اہم ہے کہ وہ کس کے کہنے پر کر رہا ہے، کس سے اجازت لے کر کر رہا ہے، اور جس سے اس نے اجازت لی ہے وہ کیا ہے، وہ کس کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر جا کر روحانیت بنتی ہے، اور انسان کو سمجھ آتی ہے کہ روحانیت کیا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا قرب خاص ملتا ہے تو پھر انسان جو ہے اس کی زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میرا مالک میرے ساتھ ہے اور اس کی مدد میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔